काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यह है काशान बसीरत का यूट्यूब चैनल और यहाँ पर हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है मदीना से मदीना तक और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 5 और हम किताब के सफ़ा नंबर 66 से रीडिंग का इस नशिस्त का आगाज़ करने जा रहे हैं और छठी फसल का आगाज़ है और यहाँ पर हेडिंग है मदीना से मक्का तक शाह मज़लूमा का सफ़र। आइए पढ़ते हैं। मरहूम शेख मुफीद रहमतुल्लाह ने अल इरशाद में नकल फरमाया है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतवार की रात 29 रजब को आधी रात के वक्त मदीने से निकले। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाते हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से खारिज हुए तो मलाइका के ग्रोह दर ग्रोह मुलाकात के लिए आए जिनके हाथों में जंग का असलहा था। बहिश्ती ऊँटों पर सवार थे। उन्होंने सलाम के बाद अर्ज़ किया, ए मखलूक के खुदा पर हुज्जत खुदा, हमने चंद मकामात पर आप अलैहिस्सलाम के नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप अलैहिस्सलाम की मदद की। अब आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हैं। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात महल क़ब्र पर होगी और वो ऐसी ज़मीन है कि जहाँ मैं शहीद होऊंगा उसे करबला कहते हैं। जब वहाँ पहुँचूँ तो वहाँ आना। उन्होंने अर्ज़ किया, ए हुज्जत खुदा, अब क्या हुक्म है कि हम अतात करें और अगर दुश्मन से कोई ख़तरा है तो हम आपके साथ चलते हैं। तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो मुझ पर राह नहीं पा सकते और न मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं हत्ता कि इस ज़मीन में पहुंच जाऊं। बस मोमिन जिनों के ग्रोह महज़र इमाम अलैहिस्सलाम में आए और अर्ज़ किया, ए सरदार, हम आप अलैहिस्सलाम के शिया और मददगार हैं। आप अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाएं ताकि हम अमल करें। अगर दुश्मन हैं तो इशारा फरमाएं कि उनका शर तुमसे दूर कर दें और उनको हम काफ़ी हैं। हज़रत ने फरमाया कि आपको खुदा जज़ाए खैर दे कि जो आप मेरी जद पर नाजिल हुई है किताब उसे क्या आपने नहीं पढ़ा? ऐना मा तकुनु युज़िरकुकुम कुमुल मौतो वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मशय्यहदतिन। दूसरा, आपने कुरान में ये नहीं पढ़ा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 154 में कि लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्लु इलल मज़ाजिहिम। सामीन, ये मैंने कोशिश तो कर ली है पढ़ने की, लेकिन ज़ाहिर है कि ज़ेर ज़बर पेश की कुछ कहीं मिटा होता है, कहीं डबल हो गया होता है तो उसमें गलती की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। लेकिन इसका क्योंकि तर्जुमा मुझे नज़र नहीं आ रहा इसलिए मैंने ये पढ़ने की जसारत की है। आगे लिखा है कि अगर मैं अपनी जगह पर रहूं तो उस बदतीनत मखलूक का इम्तहान कैसे होगा और करबला की क़ब्र में कौन सोएगा, हालांकि वो क़ब्र दहबुल अर्ज़ के दिन खुदा ने मेरे लिए बनाई है और शियों की पनागाह बनाई गई है। मैं रोज़े आशूरा के आखिर लहज़ात में कत्ल हो जाऊंगा। मेरे बाद मेरे अहल और करीबों में से कोई भी बाकी ना बचेगा और मेरे सर को यजीद के लिए ले जाएंगे, जिन्होंने कहा कि ए हबीब अलैहिस्सलाम, हमें ज़ात खुदा की कसम, अगर आपका हुक्म वाजिबुल अतात ना होता और रब के फरमान की मुखालफत जायज़ होती तो आप अलैहिस्सलाम के तमाम दुश्मनों को कत्ल कर देते। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा की कसम, मैं तुमसे ज़्यादा दुश्मनों पर कादिर हूँ, लेकिन हम अपनी कुदरत और तवानाई को इस्तेमाल नहीं करेंगे ताकि जो शख्स बर्बाद हो तो दलील से हो
اور جو شخص زندہ ہو تو دلیل سے ہو۔ اب آگے سامعین یہاں پہ ایک چھوٹی سی ہیڈنگ ہے کہ کلام مرزا رفیع در ذریعۃ النجات لکھا ہے۔ ذریعۃ النجات میں مرزا رفیع گرم رودی لکھتے ہیں کہ اگر میں دوبارہ اس لیے پڑھا کہ ہجے کر کے دوبارہ دیکھ لوں گی، غلطی تو نہیں ہے، تو لکھا تھا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے مکہ اور مکہ سے کوفے کی طرف کس حکمت اور مصلحت کے تحت خروج کیا، تو جب کہ حضرت علم امامت اور نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت سے جانتے تھے کہ ظالموں کا ایک گروہ اس زمین کربلا پر انہیں قتل کر دے گا، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اولاً یہ مسئلہ مشکل مسائل سے ہے کہ اس کا علم خود ان تک محدود تھا اور ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، بلکہ اس پر ہماری کوئی شرعی تکلیف نہیں۔ ثانیاً معصومین علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہمارے عقیدے کے مطابق کوئی خلاف شرع یا نافرمانی نہیں کر سکتے، خواہ گواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس لیے کہ جو وہ کہتے ہیں یا عمل کرتے ہیں وہ محبوب خدا اور مرضی خدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ خروج حضرت امام حسین علیہ السلام رضائیت خداوند کا مورد تھے۔ ثالثاً بنی امیہ شدت عداوت کی وجہ سے جو ان کو حضرت علیہ السلام سے تھی ہمیشہ انتظار میں رہتے تھے کہ کس طرح ان کو قتل کر دیں، اور اس بات کو خود حضرت علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ظالم مجھے زندہ نہ چھوڑیں گے، اس لیے انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی حیوان کے بل میں چھپ جاؤں تو بھی مجھے وہاں سے نکال کر قتل کر دیں گے یہ لوگ۔ دوسری طرف سے اہل کوفہ نے حضرت علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے اور ان خطوط میں امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت کی، التجا اور التماس کی تھی کہ ہماری رہنمائی کریں اور ظالم و فاسق و فاجر کا شر ہم سے دور کریں۔ اسی وجہ سے بطور اتمام حجت حضرت نے مدینے سے مکہ اور پھر مکے سے کوفے کی طرف خروج فرمایا۔ رابعاً بعض اوقات ان ذوات مقدسہ معصومین علیہ السلام سے معجزانہ افعال صادر ہوتے ہیں کہ جو عام بشری طاقت سے خارج ہوتے ہیں، بلکہ عام لوگوں کی فکر اور سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی۔ باقی سارے اوقات میں زیر معمول اور عادت کے مطابق اعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کسی صورت بعثت انبیاء و اولیاء علیہ السلام باطل ہے۔ پھر اب ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس پر شاہد وہ روایت ہے کہ مرحوم صدوق رحمۃ اللہ نے علل الشرائع اور اکمال الدین میں نقل کی ہے، اور شیخ طوسی رحمۃ اللہ نے اس روایت کو محمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ محمد بن ابراہیم روایت کرتا ہے کہ میں ایک گروہ کے ساتھ جس میں علی بن موسیٰ القصری تھے شیخ ابو القاسم حسین بن روح کے پاس گئے، تو ایک شخص اٹھا اور شیخ کی خدمت میں عرض کیا، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہے؟ شیخ نے فرمایا جو چاہو پوچھو۔ اس شخص نے کہا کہ آیا حضرت امام حسین علیہ السلام ولی خدا تھے یا نہیں؟ شیخ نے کہا کہ ہاں تھے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا حضرت امام حسین علیہ السلام کا قاتل دشمن خدا تھا یا نہیں؟ تو شیخ نے فرمایا کہ ہاں تھا۔ اس شخص نے عرض کیا کہ کیا ممکن ہے کہ خدا اپنے دشمن کو اپنے ولی پر مسلط کر دے؟ شیخ نے فرمایا میں جو کہتا ہوں اس کو سمجھو کہ خدا واضح طور پر آشکارا اپنی مخلوق کو خطاب نہیں کرتا اور خود ان سے کلام نہیں کرتا، بلکہ پیغمبر کو ان کی جنس بشر سے مبعوث کر کے کلام کرتا ہے تاکہ وہ پیغمبر حق اور خلق کے درمیان واسطہ رہے۔ اگر پیغمبروں علیہ السلام اور رسولوں علیہ السلام کو کسی اور صنف سے پیدا کرتا تو لوگ ان سے نفرت اور دوری اختیار کرتے اور الہی قوانین ان سے قبول نہ کرتے۔ پس چونکہ پیغمبر علیہ السلام مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے، انہی کی جنس سے تھے، انہی کی طرح کھاتے پیتے بازار جاتے اور حرکات و سکنات رکھتے تھے اور دوسرے لوگوں کی طرح تھے، تو ان کا اس طرح ہونا سبب بنا کہ لوگوں نے انہیں کہا کہ آپ ہماری طرح کے ہیں، لہٰذا ہم تمہاری فرمائشات کو قبول نہیں کرتے، مگر کوئی معجزہ دکھائیں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ مخصوص انسان
انسان یعنی منصوص من اللہ ہیں. بس حق تعالیٰ پر پیغمبروں کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کرتا ہے کہ عام بشر ان کاموں کو کرنے سے عاجز ہیں. مثلا کسی کو معجزہ طوفان دیا، اس طوفان کے ذریعے باغیوں اور سرکشوں کو غرق کر دیا. بعض کو ایسا بنایا کہ جب آگ میں گئے تو جلانے کے بجائے آگ ٹھنڈی ہو گئی، گلزار بن گئی. بعض کو یہ معجزہ دیا کہ سخت ترین پتھر سے ایک اونٹنی نکال لی اور اس کے پستانوں میں سے دودھ جاری کر دیا. بعض کو دریا کو روکنے کی طاقت دی اور پتھر سے چشمے جاری کر دیے، اور عصا جو خشک لکڑی تھی اسے اژدہا بنا دیا اور وہ اژدہا تمام جادوگروں کے جادو کو نگل گیا. بعض کو ایسا معجزہ دیا کہ انہوں نے اندھوں کو آنکھوں والا بنا دیا، برس کے مریض کو شفا دینا اور مردوں کو زندہ کر دینا وغیرہ جیسے معجزے دے دیے گئے. بعض کو چاند 2 ٹکڑے کرنے کی طاقت دی اور حیوانات کو طاقت دی کہ ان سے کلام کرے. بس چونکہ انبیاء علیہ السلام کی یہ معجزات ہیں اور مخلوق ان جیسے کاموں سے عاجز ہے، تو پھر اس کی تقدیر اور حکمت یہ قرار پائی کہ انبیاء علیہ السلام کو ان معجزات کے باوجود کبھی غالب اور کبھی مغلوب بنا دیا، کبھی قاصر اور کبھی مقہور بنا دیا. کیونکہ اگر وہ تمام حالات میں قاہر اور غالب ہوتے تو لوگ ان کو ہی خدا مان لیتے، اور دیگر یہ کہ ان کے صبر و تحمل کی تعداد سختیوں اور آزمائشوں میں معلوم نہ ہو سکتی. لہٰذا خدا نے ان کا حال دوسرے لوگوں کی طرح قرار دیا تاکہ مصیبت کے وقت اپنے صبر کو ظاہر کریں. چنانچہ ان کو دوسرے انسانوں کی طرح عافیت اور سلامتی کی نعمت سے بہرہ مند کیا اور دشمنوں پر غالب کیا تاکہ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور تمام حالات میں خاضع خ الف ضاد عین خاضع و خاشع خ الف شین عین خاشع رہیں. نیز کبر اور بزرگی کا اظہار نہ کریں، کاف بیرے اور بزرگی کا اظہار نہ کریں، اور عوام کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان کا بھی خالق ہے کہ جس نے ان کو پیدا کیا اور ان کا مدبر ہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے جابر بن عبداللہ انصاری کی امامت سے ملاقات. معانی السبتین میں مدینۃ المعاجز سے جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت نقل کی گئی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ علیہ السلام فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور سبتین میں سے ایک ہیں. میری نظر میں مصلحت یہ ہے کہ آپ بھی اپنے بڑے بھائی کی طرح خلیفہ سے صلح کر لیں. حضرت علیہ السلام نے مجھے جواب دیا کہ اے جابر، میرے بھائی نے حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی اور میں بھی حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیام کر رہا ہوں. کیا تم چاہتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام اور بھائی حسن علیہ السلام اسی بات میں بھی گواہی دیں گے؟ پھر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے دروازے کھل گئے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت حمزہ، جعفر زمین پر اتر کے سامنے آئے. میں وحشت زدہ ہو کر اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے جابر، میں نے پہلے بھی تمہیں کہا تھا کہ تو اس وقت تک مومن نہ ہوگا کہ جب تک اپنے امام علیہ السلام کی امامت کو تسلیم نہ کرو گے اور ان پر اعتراض سے گریز نہ کرو گے. کیا تم معاویہ کا مقام اور امام حسین علیہ السلام کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ آیا چاہتے ہو کہ یزید کا مقام جو قاتل حسین علیہ السلام ہے تمہیں دکھایا جائے؟ عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ. تو حضرت علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، زمین میں شگاف ہوا اور ایک دریا ظاہر ہوا. وہ ختم ہوا تو اس کے نیچے سے زمین برآمد ہوئی، وہ زمین پھٹ گئی. اسی طرح 7 طبقات زمین میں شگاف ہوا اور 7 دریا نکلے. پھر زمین کے 7ویں طبق کے نیچے آگ کا ایک طبق دیکھا اور اس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، معاویہ، یزید اور شیاطین کے دیگر پیروکار دیکھے، اور یہ گروہ تمام اہل جہنم سے زیادہ معذب میم عین زال بے اور بدحال تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر فرمایا کہ اے جابر، سر بلند کرو. جب میں نے سر بلند کیا تو آسمان کے دروازے کو کھلا دیکھا اور بہشت کو ان کے اوپر دیکھا. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ آنے والے سارے اوپر چلے گئے.
جب وہ ہوا میں پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند فرمایا کہ اے فرزند جلدی مجھ سے ملحق ہو جاؤ۔ پھر حضرت امام حسین علیہ السلام ان سے ملحق ہو گئے اور اوپر چلے گئے اور بہشت بالا میں داخل ہو گئے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف دیکھا جو وہاں تھے اور فرمایا کہ یہ میرے فرزند حسین علیہ السلام ہیں، یہ میرے ساتھ رہیں گے، پس ان کی بات کو تسلیم کرو اور ان کے کاموں میں شک نہ کرو تاکہ مومن بن جاؤ۔ اور سامعین آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا اپنے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے خروج اور ان کی تعداد۔ اب لکھا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40 اور یہاں پر ترجمہ لکھا ہے، آئیے پڑھتے ہیں کہ یعنی اگر مومنین پر جنگ مسلط کی جائے تو ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ مومنین دشمنوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے ہیں اور خدا ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، اور مومنین وہ ہیں جو کفار کے ظلم کی وجہ سے ناحق اپنے گھروں سے دربدر ہو گئے۔ ان کا صرف یہی جرم تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 اور 40 کا ترجمہ پڑھا۔ اس آیت کی تفسیر میں لا حجی، لام الف ہے جیم یہ چھوٹی نے لکھا ہے، ہدایت عام ہے اور مہاجرین سے مختص نہیں ہے بلکہ اس کے مصداق مہاجرین بھی ہیں اور ذریت طیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور اس کے مؤید حدیث امام باقر علیہ السلام ہیں۔ مجمع البیان سے نقل ہوئی ہے کہ یہ آیت نازل تو مہاجرین کے لیے ہوئی لیکن آل محمد علیہ السلام کو بھی محیط ہے، جن کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا گیا اور ان کو ڈرایا گیا۔ کافی میں روایت ہے کہ یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، حمزہ سید الشہداء کے بارے میں نازل ہوئی جو حسنین علیہ السلام کے خروج کو بھی محیط ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے صاحب بیت الاحزان کا مقالہ۔ مرحوم عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی نے اپنی کتاب بیت الاحزان میں، جو بہت عمدہ اور نورانی کتاب ہے، لکھا ہے کہ ہدایت ہر اس حق پرست کے لیے جاری ہے جس کو ظلم سے شہر بدر کیا جائے، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازل ہوئی، جن کو کفار نے مکے سے نکال دیا اور حضرت مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ گئے۔ پھر بھی آیت جاری ہے امیر المومنین علیہ السلام کے حق میں ایک منافقین کی اذیت کی وجہ سے مدینے سے کوفے کی طرف ہجرت کی، اس کے بعد بھی جاری ہے۔ حضرت حسین علیہ السلام کے حق میں اور اس کی اجمالی کیفیت یہ ہے کہ کتب معتبرہ میں احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ معاویہ جب دنیا سے چلا گیا اور اس کا بیٹا یزید پلید خلافت پر غصب کر کے بیٹھ گیا تو اس نے حاکم مدینہ ولید بن عتبہ کو لکھا کہ خلافت اور امارت یزید کی امام حسین علیہ السلام سے بیعت لے، لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو ولید نے یزید کے نام اس مضمون کا خط لکھا، اور یہاں پر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یزید کے نام ولید بن عتبہ ابو سفیان کی طرف سے، کہ اب عربی بھی ہے ساتھ ساتھ اردو بھی ہے، کہ ایک جملہ ہے کہ حسین علیہ السلام نہ تمہاری خلافت کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ بیعت کرتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ جب یہ خط یزید نے پڑھا تو یہ جواب میں لکھا، ترجمہ انورٹڈ کاما، کہ یعنی اے ولید جب میرا خط ملے تو جلدی جواب دینا اور اس میں بیان کرنا کہ کون میری اطاعت میں آ گیا ہے اور کون خارج ہو گیا، لیکن جواب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر کے بھیجو، والسلام۔ اچھا، اب اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ جب یہ خبر امام حسین علیہ السلام کو ہوئی تو زمین حجاز کو چھوڑ کر عراق کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ مؤلف کہتا ہے کہ یہاں تک تو نقل کیا ہے، ان سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے خروج اپنی مرضی اور اختیار سے نہ تھا، بلکہ بنی امیہ کے امام علیہ السلام کے خلاف اس قدر ظلم بڑھ گئے کہ بقیت اللہ، حجت اللہ اور خلیفۃ اللہ نے وطن سے کوچ کرنے میں عافیت سمجھی، اور جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آیت شریفہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ آیت کیا تھی؟ فخرج منہا خائفا یترقب، کہ اس کی تلاوت وہ کر رہے تھے، اور تمام ارباب تاریخ و مقتل نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے تمام اہل بیت علیہ السلام ایسے غم و اندوہ اور حزن و ملال میں تھے کہ بیان کی طاقت نہیں۔ حضرت سکینہ فرماتی ہیں
انورٹڈ کاما کہ جب ہم مدینہ چھوڑ رہے تھے تو ہم اہل بیت علیہ السلام بہت زیادہ خوف زدہ تھے. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا، یعنی آسمان سے اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ خوف زدہ اور وحشت زدہ نہیں دیکھا ہو. آسمان نے اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ خوف زدہ اور وحشت زدہ نہیں دیکھا ہوگا جب ہم مدینے کو چھوڑ رہے تھے. اور جس قدر امام علیہ السلام کے اصحاب اور دوستوں نے درخواست کی کہ غیر معروف راستے سے نکلیں، لیکن حضرت علیہ السلام نے صراط مستقیم کو نہ چھوڑا اور عام شاہراہ سے سفر جاری رکھا. اب ہیڈنگ ہے مدینے سے نکلنے والوں کی فہرست. لکھا ہے صاحب معال سبتین نے امام علیہ السلام کے ساتھ نکلنے والے مردوں، بچوں اور خواتین کی یہ تفصیل لکھی ہے. حضرت علیہ السلام کی 12 بہنیں. نمبر 1 حضرت زینب کبریٰ بنت امیر المومنین و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا الملقب عقیلہ بنی ہاشم. پھر نمبر 2 پہ ہے حضرت زینب صغریٰ بنت امیر المومنین و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. تیسرے نمبر پہ نام ہے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا جن کی کنیت ام کلثوم ہے. نمبر 4 پہ ہے کہ حضرت خدیجہ کی جن کی ماں ام ولد تھیں. یہ عبد الرحمن بن عقیل کی زوجہ تھیں. ان کے 2 بیٹے تھے سعد اور عقیل کے مقتل شین واو یہ کاف چھوٹی ہے. مقتل شویکی کے مطابق امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب دشمنوں نے خیام پر ہجوم اور حملہ کیا تو دونوں بچے پیاس، وحشت اور دہشت کی شدت کی وجہ سے شہید ہو گئے. ان کا باپ کربلا کے شہداء میں سے ہے اور ختیجہ کوفہ میں وفات پا گئیں. 5ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت رقیہ کبریٰ جو مسلم بن عقیل کی زوجہ تھیں، ان کے 2 بیٹے عبداللہ اور محمد تھے اور ایک بیٹی عاتقہ تھیں. یہ دونوں لڑکے کربلا میں شہید ہو گئے اور جناب عاتقہ 7 سال کی تھیں جو امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد تاراجی خیام کے وقت گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گئیں. 6 نمبر پہ لکھا ہے حضرت ام ہانی جن کی ماں ام ولد تھیں. یہ عبداللہ اکبر بن عقیل کی زوجہ تھیں. ان کا بیٹا بنام عبداللہ تھا. نمبر 7 پہ لکھا ہے حضرت رملہ کبریٰ کہ جن کی ماں ام مسعود بنت عروۃ سقنی تھیں. یہ عبد الرحمن اوسط بن عقیل کی زوجہ تھیں. ان کی بیٹی ام عقیل تھیں. 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ حضرت رقیہ صغریٰ کہ ان کی ماں ام ولد تھیں. 9ویں نمبر پہ ہے نام حضرت فاطمہ صغریٰ کہ جن کی ماں ام ولد تھیں. یہ ابو سعید بن عقیل کی بیوی تھیں. ان کی ایک دختر بنام حمیدہ اور ایک بیٹا محمد ہے. محمد علیہ السلام 7 سال کے تھے جو اپنے ماموں امام حسین علیہ السلام کے خاک پر گرنے کے بعد ایک ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گئے. 10ویں نمبر پہ نام ہے حضرت خدیجہ صغریٰ کہ جن کی ماں ام ولد تھیں اور یہ عبداللہ اوسط بن عقیل کی زوجہ تھیں. ان کی اولاد نہ تھیں. 11ویں نمبر پہ نام ہے حضرت ام سلمہ. 12ویں نمبر پہ نام ہے حضرت میمونہ. 13 نمبر پہ ہے بعض علماء نے حضرت جمانہ کا اضافہ بھی کیا ہے جن کی کنیت ام جعفر تھی. یہ 13 خواتین حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہنیں تھیں جو امام علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے نکلیں. تو یوں یہ فہرست ہم نے پڑھ لی مدینے سے نکلنے والوں کی. اب اگلی ہیڈنگ ہے ازواج امیر المومنین علیہ السلام. لکھا ہے حضرت امیر المومنین کی بیویاں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھیں جو درج ذیل ہیں. یہ ٹوٹل نام 8 ہیں. آئیے بتاتے ہیں نام، ہم مل کر پڑھتے ہیں. صہبہ ثعلبیہ یہ جناب رقیہ کبریٰ زوجہ مسلم کی ماں تھیں. دوسرے نمبر پہ نام ہے ام مسعود بنت عروہ ثقفی رملہ کی ماں تھیں. تیسرے نمبر پہ حضرت لیلہ بنت مسعود درامیہ اپنے 2 بیٹوں عبداللہ اور محمد اصغر کے ساتھ تھیں. چوتھے نمبر پہ نام ہے حضرت ام زینب صغریٰ. ان کی بیٹی زینب تھیں. 5ویں نمبر پہ نام ہے حضرت ام ختیجہ. ان کی بیٹی ختیجہ تھیں. 6 نمبر پہ نام ہے جناب ام رقیہ صغریٰ. ان کی بیٹی رقیہ ہیں. اس کے بعد 7ویں نمبر پہ نام ہے حضرت ام فاطمہ. ان کی بیٹی فاطمہ ہیں. 8ویں نمبر پہ نام حضرت امامہ بنت ابو العاص ایشمیہ. این یہ شین میم یہ ہے اور یہ پہ تشدید بھی ہے. اچھا اب اس کے بعد لکھا ہے کہ 2 اور خواتین امام کے ساتھ مدینہ آئیں. آئیے ان 2 کے بارے میں پڑھتے ہیں. نمبر 1 حضرت ام کلثوم صغریٰ بنت حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. یہ جناب ام کلثوم اپنے شوہر قاسم بن محمد بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے آئیں اور کربلا پہنچیں. اور دوسرا نام ہے حضرت جمانہ جو قاسم بن محمد بن جعفر بن ابی
طالب کی پھوپھی ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہے آگے کہ 9 کنیزیں امام علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے کربلا آئیں۔ ان کنیزوں میں 4 کنیزیں جناب زینب کبریٰ کی تھی، 1 کنیز حضرت امام حسین علیہ السلام کی تھی، 4 کنیزیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجات کی تھی، اور ان تمام کی تفصیل یہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ٹوٹل دیے ہوئے ہیں، یہاں پہ 4 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، یعنی کہ 4 نام دیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ حضرت فضا نوبیہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کنیز تھیں۔ اب دوسرے نمبر پہ نام لکھا ہے فقیرہ المعروف ملیکہ بنت علقمہ۔ یہ کنیز پہلے جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس تھی، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو ہبہ کی تاکہ حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کی خدمت کریں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی طرف منتقل ہو گئیں۔ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ جناب روزہ ریوا زواد ہے، یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیز تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آ گئیں۔ حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد یہ امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں رہیں اور اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں مصروف رہیں۔ جب حضرت زینب کبریٰ کی شادی جناب عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ سے ہوئی تو یہ کنیز بھی ان کو دے دی گئی اور وہ اپنی بانوں کے ساتھ کربلا آئیں۔ اب چوتھے نمبر پہ نام ہے ام رافع، رے الف فے عین، ام رافع جو ابو رافع کی زوجہ ہیں۔ ابو رافع قبطی، قاف بے توئے چھوٹی ہے، ابو رافع قبطی بنام ہرمز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے اور ان کی بیوی بھی حضرت کی کنیز تھیں۔ حضرت علیہ السلام کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرف منتقل ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام کی کنیز بنی اور ان کی شہادت کے بعد حضرت زینب علیہ السلام کی کنیزی میں چلی گئیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام کی کنیز۔ اب اس کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ جو کنیزیں امام حسین علیہ السلام سے متعلق تھیں ان کا نام میمونہ تھا، بریکٹ میں لکھا ہے ام عبداللہ بن یقتر، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے یہ کنیز جب امیر المومنین علیہ السلام کے گھر میں تھیں تو امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرتی تھیں۔ جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو یہ امام حسین علیہ السلام کی کنیزی میں رہیں اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں آئیں۔ اس سفر میں اس کنیز کے ساتھ اس کا بیٹا عبداللہ یقتر، یہ قاف توئے رے یقتر تھا۔ جب قافلہ مدینے سے نکلا تو امام علیہ السلام نے عبداللہ بن یقتر کو کوفے کی طرف پیغام دے کر بھیجا اور یہ مسلم کی ملاقات سے پہلے حسین سواد یہ نون حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور ابن زیاد نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، لیکن ان کی ماں میمونہ امام حسین علیہ السلام کی کنیزی میں کربلا آئیں۔ اب یہاں تک ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بارے میں آگے لکھا ہے کہ 4 کنیزیں امام حسین علیہ السلام کی ازواج کی ہیں جن کی تفصیل یہ ہے۔ پہلے نمبر پہ جناب فاقہہ، یہ بانو امام حسین علیہ السلام کی کنیز تھیں جو جناب رباب بنت امراء القیس کے گھر میں خدمت کرتی تھیں۔ اس کنیز کے شوہر عبداللہ تھے جن کا بیٹا قارب تھا، قاف الف رے بے قارب تھا، جو امام حسین علیہ السلام کا غلام تھا۔ یہ اپنی ماں کے ساتھ کربلا آیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے کہ حسنیہ ہے، سین نون یہ ہے حسنیہ، یہ کنیزیں امام حسین علیہ السلام سے نوفل بن حارث بن عبد المطلب سے خریدی تھیں اور حضرت علیہ السلام کے گھر میں تھیں۔ پھر حضرت علی علیہ السلام بن حسین زین العابدین علیہ السلام کے پاس رہیں اور کربلا آئیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے جناب قبصہ، کاف بے سے ہے، یہ امام علیہ السلام کی کنیز تھیں اور یہ ام اسحاق کے گھر میں خدمت کرتی تھیں۔ اس کا بیٹا رزین امام علیہ السلام کے غلاموں میں شامل تھا۔ چوتھے نمبر پر ہے لکھا نام کہ جناب ملیکہ کہ جن کا شوہر عقبہ بن سمعان، سین میم عین الف نون تھا۔ یہ بی بی امام حسن علیہ السلام کے گھر خدمت کرتی تھی۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے گھر منتقل ہو گئی اور کبھی کبھی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے گھر بھی خدمت کرتی تھیں، کیونکہ عقبہ حضرت رباب علیہ السلام کا غلام تھا، لہٰذا انہیں بانو رباب علیہ السلام کے ساتھ کربلا لائیں۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور اہل بیت علیہ السلام کے قیدی ہونے کے بعد عمر بن سعد ملعون نے اس کنیز کے شوہر عقبہ بن سمعان کو پکڑ کر پوچھا کہ
تم کون ہو؟ اس نے کہا میں عبد و غلام و مملوک ہوں، تو عمر بن سعد نے اس کو رہا کر دیا۔ یہ 9 کنیزیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے کربلا آئی تھیں۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ ہے کہ امام حسین کے 10 غلام، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو غلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے کربلا آئے ان کی تعداد 10 ہے، جن میں سے 8 کربلا میں شہید ہو گئے اور 2 نجات پا گئے۔ ان 8 شہیدوں کی تفصیل یہ ہے۔ نمبر 1 جناب سلیمان بن ابی زرین جو حضرت علیہ السلام کا غلام تھا، یہ بصرے میں شہید ہوا کیونکہ اس کو امام علیہ السلام نے اشراف بصرے کی طرف بھیجا تھا، لیکن ابن زیاد کے حکم سے قتل ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہیں جناب قارب، قاف الف ر ب، قارب بن عبداللہ الدعلی، الف لام دال حمزہ لام چھوٹی ہے، الدعلی، حضرت علیہ السلام کے غلام تھے۔ جناب منجا، میم نون جیم ہے، بن سہم، سین ہے میم، جو امام علیہ السلام کا غلام تھا۔ اور چوتھے نمبر پہ نام ہے جناب سعد بن الحرس الخزائی، جو پہلے امیر المومنین علیہ السلام کا غلام تھا۔ یہ عجم کے شہزادوں میں سے تھے، چھوٹے سے سن میں اسلام کی طرف مائل ہوئے اور مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ 5ویں نمبر پہ لکھا ہے جب جناب حرس بن بنہان، بے نون ہے الف نون، جو کہ حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ کا غلام تھا۔ 6 نمبر پہ ہے کہ جناب جان بن حوی النوبی، ہے واو چھوٹی ہے، الف لام نون واو بے چھوٹی ہے، کہ جو پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ کے غلام تھے، اس کو حضرت علی علیہ السلام نے 150 دینار میں خریدا اور ابو ذر کو ہبا کر دیا۔ یہ ابو ذر رضی اللہ کی خدمت میں تھا، لیکن جب عثمان نے ابو ذر کو ربضہ کی طرف شہر بدر کیا تو یہ ساتھ گیا اور وہاں حضرت ابو ذر رضی اللہ کی وفات ہو گئی تو واپس مدینے حضرت علی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام کے پاس اور ان کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر خدمت میں رہتا تھا اور ان کے ساتھ کربلا آیا اور 97 سال کی عمر میں شہید ہو گیا۔ اور اب 7ویں نمبر پہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ جناب اسلم بن عمرو کے بارے میں اہل سیر نے کہا ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے غلاموں میں سے ہیں اور معروف ہے کہ ان کو امام حسین علیہ السلام نے خریدا اور اپنے بیٹے زین العابدین علیہ السلام کو ہبا کر دیا۔ یہ امام سجاد علیہ السلام کا کاتب تھا اور امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا آیا اور امام علیہ السلام کے سامنے شہید ہو گیا۔ 8واں پوائنٹ ہے، 8ویں نمبر پہ لکھا ہے کہ جناب نصر بن ابی نیزر، نون یہ زیر، یہ امیر المومنین علیہ السلام کے غلاموں میں سے تھے اور ان کی طرف زکوٰۃ کی جمع آوری کے لیے مقرر تھے۔ یہ 8 غلام امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا آئے اور شہید ہوئے، البتہ سلیمان بن ابی زرین بصرے میں شہید ہوئے۔ 2 غلامان امام علیہ السلام شہید نہ ہوئے اور ان کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1 عقبہ بن سمعان، یہ جناب رباب بنت امراء القیس کے غلام تھے۔ نمبر 2 حضرت علی بن عثمان بن خطاب الخزرمی، یہ حضرت علی علیہ السلام کے غلام تھے، بعد میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا آئے اور امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ کربلا سے بھاگ گئے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے برادران امام حسین علیہ السلام۔ اس حوالے سے آئیے ہم جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کے جو بھائی کربلا آئے ان کی تعداد 9 ہے۔ نمبر 1 حضرت ابو الفضل عباس بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، نمبر 2 حضرت عثمان بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام، نمبر 3 حضرت جعفر علیہ السلام بن علی بن ابی طالب علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عبداللہ بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ 4 بھائی امام علیہ السلام کے پدری بھائی تھے، جن کی والدہ جناب فاطمہ بنت حزام بن خالد بن ربیعہ بن عامر ہیں۔ ان کی کنیت ام البنین ہے۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے حضرت جناب محمد اصغر علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام، اور 6 نمبر پہ نام ہے جناب بکر علیہ السلام بن علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ان 2 کی ماں جناب لیلہ بنت مسعود دارمیہ تھیں اور وہ اپنے ان 2 بیٹوں کے ساتھ کربلا آئی تھیں۔ 7ویں نمبر پہ لکھا ہے جناب عمر بن علی بن ابی طالب، لقب اطرف ہے، الف تو ریفے،
اور ان کی ماں صہبہ ثعلبیہ تھیں جن کی کنیت ام حبیب ہے اور وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا آئی تھیں۔ 8ویں نمبر پہ لکھا ہے جب جناب اون علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی ماں اسماء بنت امیس تھیں، اسماء مدینے میں رہیں۔ 9 نمبر پہ لکھا ہے جناب محمد اوسط بن علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی ماں امامہ بنت ابی العاص تھیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا آئیں۔ یہ 9 کے 9 اشخاص امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے اولاد جعفر طیار رضی اللہ کربلا میں، آئیے حوالے سے جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ جو امام حسین علیہ السلام کے چچا ہیں، ان کی اولاد سے 5 شخص کربلا آئے اور ان کی تفصیل یوں ہے۔ نمبر 1 جناب اون اکبر بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کی جن کی والدہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ نمبر 2 جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی ماں کے بارے میں اختلاف ہے، بعض نے ان کی ماں جناب زینب کبریٰ کو لکھا ہے، بعض نے کہا ہے کہ ان کی ماں خوسا بنت حفصہ بن بکر بن وائل تھیں۔ تیسرے نمبر پہ نام ہے جناب اون بن جعفر بن ابی طالب، جن کی ماں اسماء بنت امیس تھیں جو مدینے میں جناب فاطمہ صغریٰ بنت امام حسین علیہ السلام کے پاس رہ گئیں۔ اور چوتھے نمبر پہ نام ہے جناب قاسم بن محمد بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام کہ ان کی ماں ام ولد ہے کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا میں آئیں۔ 5ویں نمبر پہ کہ عبید اللہ بن عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی ماں خوسا، خے واو صاد الف اور حمزہ۔ پھر لکھا ہے کہ یہ 5 شخصیتیں اولاد جعفر طیار رضی اللہ سے ہیں اور کربلا میں شہید ہو گئیں۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے اولاد عقیل کربلا میں۔ لکھا ہے جناب عقیل امام حسین علیہ السلام کے دوسرے چچا ہیں، ان کی اولاد سے 12 افراد کربلا آئے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ نمبر 1 جناب جعفر بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام، ان کی ماں ام الصغر تھیں جو اپنے بیٹے کے ساتھ کربلا آئیں۔ دوسرے نمبر پہ نام ہے جناب عبد الرحمن بن عقیل بن ابی طالب، تیسرا نام ہے جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل، چوتھا نام ہے جناب محمد بن مسلم بن عقیل، ان دونوں کی ماں جناب رقیہ بنت علی ہیں۔ اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پہ جناب محمد بن ابی سعید بن عقیل، پھر 6 نمبر پہ نام ہے جناب عبداللہ اصغر بن عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام، اور 7ویں نمبر پہ نام ہے جناب موسیٰ بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام، پھر 8ویں نمبر پہ نام ہے جناب علی بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام، 9ویں نمبر پہ نام ہے جناب اب یہاں احمد، یہاں تھوڑا سا مٹا ہوا سا ہے، جناب احمد بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام، 10ویں نمبر پہ نام ہے جناب مسلم بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام، اور 11ویں نمبر پہ نام ہے جناب محمد اصغر بن مسلم بن عقیل یا محمد اصغر بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام، اور 12ویں نمبر کا نام ہے جناب ابراہیم علیہ السلام بن مسلم علیہ السلام بن عقیل یا ابراہیم بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام۔ ان دونوں میں اختلاف ہے کہ جناب مسلم علیہ السلام کے بیٹے ہیں یا جناب مسلم کے بھائی ہیں۔ ان 12 افراد میں سے 9 افراد روز عاشوراء کربلا میں شہید ہو گئے۔ ان 9 افراد کے ساتھ 6 عدد ان کی والدات بھی تھیں۔ جناب مسلم علیہ السلام کوفے میں شہید ہوئے اور 2 بچے ان کے ساتھ تھے جو ان کی شہادت کے بعد قیدی ہو گئے اور بعد میں شہید کر دیے گئے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کے خانوادے سے افراد۔ لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کی 5 ازواج اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں 16 افراد تھے جو کربلا آئے۔ کچھ کربلا میں شہید ہوئے اور بعض بچے ابن سعد کے خیام کے حملے اور ہجوم کے درمیان پامال ہو گئے اور بعض قیدی ہو گئے اور قیدیوں کے ہمراہ شام لے جائے گئے۔ ان کی تفصیل یہ ہے، تعداد کل میں آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ہم اب یہ پڑھیں گے 16، کل 16۔ آئیے نمبر 1 پہ لکھا ہے جناب حسن مصنع جن کی ماں حضرت خولہ تھیں، یہ مدینے میں رہ گئیں۔ نمبر 2 جناب عمرو بن الحسن علیہ السلام۔ نمبر 3 جناب قاسم بن الحسن علیہ السلام۔ نمبر 4 جناب عبداللہ بن الحسن علیہ السلام۔ ان 3 شہزادوں کی ماں رملہ ام ولد تھیں۔ 5ویں نمبر پہ نام ہے جناب احمد بن الحسن علیہ السلام۔ 6 نمبر پہ نام ہے جناب ام الحسن علیہ السلام۔ 7ویں نمبر پہ نام ہے جناب ام الحسین۔ یہ دونوں بہنیں احمد بن الحسن کی ہیں جو خیام پر ہجوم کے دوران میں پامال ہو گئیں۔ ان کی ماں ام بشر تھیں۔
8वें नंबर पे नाम है जनाब मोहम्मद बिन अल हसन अलैहिस्सलाम। 9वें नंबर पे जनाब जाफ़र बिन अल हसन। इन दोनों शहजादों की माँ उम्मे कुलसूम बिनते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब थीं। 10वें नंबर पे नाम है जनाब बकर बिन अल हसन अलैहिस्सलाम के, जिनकी माँ उम्मे वलद थीं, करबला आईं। 11वें नंबर पे नाम है जनाब हुसैन बिन अल हसन अलैहिस्सलाम के, जिनका लक़ब असरम था, अलिफ से रे मीम था। और 12वें नंबर पे नाम है जनाब तलहा बिन अल हसन अलैहिस्सलाम। फिर 14वां हो, अब 15वां नहीं सॉरी ये 12वें नंबर पे था, मैं दोबारा बताती हूँ। 11वें नंबर पे आप दोबारा सुनिए। 11वें नंबर पे जनाब हुसैन बिन अल हसन अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब अजरम अलिफ जे रे मीम था। फिर 12वें नंबर पे नाम है जनाब तलहा बिन अल हसन अलैहिस्सलाम। 13वें नंबर पे नाम जनाब फातिमा बिनतुल हसन अलैहिस्सलाम, ये बीबी हुसैन अलैहिस्सलाम बिन अल हसन और तलहा बिन अल हसन की बहन हैं और इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की वालिदा हैं। इस बीबी फातिमा और उनके 2 भाइयों की माँ उम्मे इसहाक बिनते तलहा हैं। अब 14वां नंबर 14 नंबर है जनाब ज़ैद बिन अल हसन अलैहिस्सलाम। 15वां नंबर है जनाब अब्दुर्रहमान बिन अल हसन अलैहिस्सलाम और 16वें नंबर पे जनाब बीबी उम्मुल हुसैन, ये जनाब ज़ैद और अब्दुर्रहमान की बहन है, उनकी माँ उम्मे वलद थी। ये सब करबला में थे। ये 16 अफराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं और करबला में आए। इनसे 12 लड़के और 4 लड़कियां हैं। तो सामईन यहाँ पर अब इजाज़त चाहते हैं पेज 79 पर, क्योंकि ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है और अब अगला चैप्टर जो कि पेज 80 से स्टार्ट होगा वो हम अगली अपनी नशिस्त में करेंगे और जिसकी हेडिंग है मदीने से मक्के की तरफ सफ़र। चलिए अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।